اعتقاد حضور محمود الاولیاء کی یوم وصال کا دن ہے۔ لونی شریف اور اس کے قرب جوار میں اسلام کی قدریں روشن کرنے میں جتنا اثر حضور سید علی اکبر شاہ جیلانی کا تھا، اتنا ہی حضور محمود شاہ جیلانی کے خون جگر کا عنصر ثابت تھا۔ حضور محمود الاولیاء وہ شاہد شفت اور فتح درویش تھے جن کے رگ و نگاہ میں اشاعت اسلام کا خون دوڑتا تھا۔ اسے یہی فکر رہتی تھی کہ قوم کو کیسے معرفت الہی کا جام پلایا جائے، اور جب سوال پیغام ہوتے تھے یہی فکر دامن کی رہتی تھی کہ قوم کو کیسے اسلام کی طرف متوجہ کرے۔ حضرات محترم آئیے وقت کی دامن کی ہے میں تلاوت تلاوت کلام اللہ مدعو کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا جن سے میری برات محمد عبداللہ ہے، وہ آئے اپنے بہترین انداز میں تلاوت کلام اللہ سے مصابین کے دلوں کو منور مدلہ کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن آج کا یہ مسابقہ فکر جو عرس اکبری و محمودی کے نام سے موسوم ہے، انعقاد پذیر ہے اور قابل مبارکباد ہیں وہ طلباء جو اس اصل مقابلہ فکر میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے اصول میں سے چند اصول یہ ہیں کہ اصل مقابلہ میں ہر طالب علم سے 10 سوال کیے جائیں گے اور کل مقررہ نمبر 80 ہے۔ اگر کسی بھی طالب علم کا نمبر مساوی ہوتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، تو وہ فیصل حضرات کے ثوابدید پر منحصر ہوگا۔ اگر فیصل حضرات چاہیں گے تو ان دو طلباء کے درمیان الگ الگ سوالات کر کے امتیاز کریں گے، یا پھر دوسری صورت قرآن اندازی کی ہوگی۔ تو آج کے اس محفل میں سب سے پہلے مسابقے میں قرآن اندازی سے نام آیا ہے سلیم اختر جماعت خامسہ۔ وہ طلباء جو اس میں شرکت کر رہے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ آپ کو آنے میں دشواری نہ ہو، پہلی سب میں آ جائیں۔ آپ کا سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 6، وہ کون سی نماز ہے جسے طلوع، غروب اور زوال کے وقت پڑھنا جائز ہے؟ نماز جنازہ جسے طلوع، غروب اور زوال کے وقت پڑھنا جائز ہے۔ اگر جنازہ انہی وقتوں میں لایا گیا ہو تاکہ کرنا مکروہ ہے،
जबकि जनाजा आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 है, जहाँ इशा का वक्त ना आता हो जैसे लंदन वगैरह, तो वहाँ के लोग नमाज इशा कदा पढ़ेंगे या अदा, या उन पर फर्ज ना होगी? जहाँ इशा का वक्त, जहाँ पर सवाल क्या तवज्जो सवाल पर होनी चाहिए, किसी भी तालिब इल्म को दोबारा सवाल नहीं बताया जाएगा। जहाँ इशा का वक्त ना आता हो जैसे लंदन वगैरह, तो वहाँ के लोग नमाज इशा कदा पढ़ेंगे या अदा, या उन पर फर्ज ना होगी? जहाँ इशा का वक्त ना आता हो वहाँ के लोग भी इशा अदा पढ़ेंगे, क्योंकि वक्त असल सबब वजूब नहीं है बल्कि वजूब फर्जियत का मारिफ है। लिहाजा असल वजूब सबब खिताब बारी ताला है। लिहाजा वक्त के मुंतफी होने से फ़र्ज मुंतफी ना होगा और नमाज इशा अदा पढ़ी जाएगी वक्त का अंदाज़ा करके। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 18, क्या रोज़ा की हालत में इंडोस्कोपी करवाना जायज़ है और उससे रोज़ा टूट जाता है? इंडोस्कोपी जिसमें मुंह की जानिब से कैमरा डालकर पेट या हाथों का मुआयना किया जाता है। अगर कैमरा के साथ कोई मेडिसिन हो तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर किसी मेडिसिन या लिक्विड लगाए बगैर सिर्फ कैमरा दाखिल किया जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा, मगर बिला ज़रूरत शदीदा सख्त ममनू है। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 28, जो शख्स 1-2 साल से अरब में मुलाजिमत कर रहा है, अगर वहीं से अपना हज फ़र्ज अदा करे तो हज फ़र्ज साकित हो जाएगा या अपने मुल्क के हुज्जाज के साथ जाना ज़रूरी होगा? जी हाँ, हज फ़र्ज अदा हो जाएगा, अपने मुल्क के हिजाज के साथ जाना ज़रूरी नहीं। वो जहाँ रहता है वहाँ के लोग जिस मीकात से एहराम बांधते हैं ये भी बांधे, क्योंकि हज नाम है अय्याम हज में अरफात में ठहरने और काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ़ करने का, और इसके लिए कुछ सुन्नत वाजिबात भी हैं। जब फ़राइज़ व वाजिबात सही तरीके से अदा हो जाए तो हज फ़र्ज साकित हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है, और सवाल नामे में जो सवाल है सवाल नंबर 32 है कि हिंदुस्तान में जो कोर्ट मैरिज यानी कोर्ट के ज़रिया शादी होती है, शरीयत की निगाह में उसकी हकीकत क्या है? हिंदुस्तान में जो कोर्ट मैरिज राइज है उससे निकाह कतई ना होगा, क्योंकि उसमें ना ईजाब व कबूल होता है, ना मर्द औरत के दीन का ख्याल किया जाता है, ना मुतल्लका बेवा की इद्दत गुजरने का लिहाज किया जाता है। सिर्फ मियाँ बीवी होने की एक सनद दी जाती है जो इंद शरअ हरगिज़ मोतबर नहीं। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है 1, फ़िक़्ह किसे कहते हैं और इल्मे फ़िक़्ह के बगैर इस्लामी ज़िंदगी का तसव्वुर कितना मुश्किल है? अहकाम शरइया अमलिया को उनके तफसीली दलाइल से जानने का नाम फ़िक़्ह है। फ़िक़्ह इस्लामी तालीमात का निचोड़, कुरान करीम का खुलासा, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और शरीयत के उमूमी मिजाज का तर्जुमान व इस्लामी ज़िंदगी के लिए चिराग राह है। उलूम इस्लामिया में इसकी जो अहमियत और ज़रूरत है वह आफ्ताब नीम रोज़ की तरह आया है। इस्लामी ज़िंदगी का हर शोबा व पहलू पूरी तरह उससे मरबूत है कि बगैर उसके इंसानी ज़िंदगी नामुकम्मल और अधूरी है। अलावा आज अक्सर मुसलमान ने आलम कुरान और हदीस से बिला वास्ता इस्तिफ़ादा की अहलियत से महरूम है। लिहाजा फ़िक़्ह के बगैर इस्लामी ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल है। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 35, वक्फ़ी कब्रिस्तान में पुख्ता कब्र बनाना कैसा है? जो आम मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान वक्फ हो उसमें पुख्ता कब्र बनाना जायज़ नहीं, क्योंकि उसमें हमेशा के लिए किसी की तरफ कब्र को खास कर लेना उसमें तसर्रुफ़ मालिकाना है और वक्फ में ऐसा तसर्रुफ़ हराम है।
अपने लिए या गैर के लिए शर्त लगाई हो तो कोई हर्ज नहीं। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 41। जो दवाएं सांप या कीड़ा वगैरह मिलाकर तैयार की जाती है उसका खाना या बदन पे लगाना कैसा है? सांप और कीड़े दो तरह के होते हैं, एक वो जिसमें बहता हुआ खून होता है और एक वो जिसमें बहता हुआ खून नहीं होता है। दोनों का खाना हराम है और जिस दवाई में उनका इस्तेमाल किया गया है उनका खाना हराम है। और वो सांप और कीड़े जिनमें खून नहीं बहता है उनके अज्जा से तैयार शुदा दवाई का ज़ाहिर बदन पर लगाना जायज़ है क्योंकि वो पाक है। और वो कीड़े और सांप जिनमें बहता हुआ खून होता है उनके अज्जा से तैयार शुदा दवाई ज़ाहिर बदन पर लगाना जायज़ नहीं क्योंकि वो नापाक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 4। मसनूई बाल जमाना और उसके साथ वुज़ू व गुस्ल करना कैसा है? मसनूई बाल जमाना इस तरह हो कि अगर सर में सुराख करके उसे नस्ल किया गया हो तो ये हराम गुनाह है कि बिला ज़रूरत शरिया अपने सर को ईजा पहुंचाना है। लिहाज और लहा वुज़ू और गुस्ल तो उसमें कोई हर्ज नहीं कि हर हिस्सा पर मुकम्मल पानी बह जाए। सवाल नंबर 19 है और आपका आखिरी सवाल है कि रोज़ा की हालत में दमा के मरीज के लिए इनहेलर का इस्तेमाल करना कैसा है? इनहेलर के ज़रिए हालत रोज़ा सांस लेने से रोज़ा टूट जाएगा क्योंकि उसमें जो मौजूद दवाई होती है वो माई की सूरत में होती है जो गैस की शक्ल इख्तियार करके मरीज के फेफड़ों में पहुंचती है और उसकी मरीज की नालियों को खोल देती है जिससे मरीज आसानी से सांस लेने लगता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगले तालिब इल्म हैं मोहम्मद अब्दुल्ला जमाते साबिया। आपका पहला सवाल है, सवाल नंबर है 29। सवाल ये है कि ज़ैद की 2 बीवियाँ हैं। पहली बीवी से एक बेटी है जिसका निकाह दूसरी बीवी के भाई से करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैद का अपनी पहली बीवी की बेटी का निकाह दूसरी बीवी के भाई के साथ करना जायज़ है बशर्ते कि हुर्मत निकाह की कोई दूसरी वजह ना हो, मसलन रिज़ाअत वगैरह, क्योंकि ज़ैद की पहली बीवी की बेटी दूसरी बीवी के भाई के लिए अजनबिया है, उसकी महरिमात में से नहीं है और महरिमात के अलावा तमाम औरतों से निकाह करना हलाल है। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अगला सवाल है, सवाल नंबर है 17। रोज़ा की हालत में ग्लूकोज या ताकत या भूख प्यास का इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटता है या नहीं? रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है, ख़्वाह वो रगों में लगवाए जाने वाला इंजेक्शन हो या पुट्ठों में, मगर बिला ज़रूरत शदीदा सख्त ममनू है। हाँ, अगर भूख और प्यास से बचने के लिए ऐसा किया तो ये मकरूह है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है 42। गवर्नमेंट बैंक से सूदी कर्ज लेना कैसा है? गवर्नमेंट के बैंकों से फाजिल माल देने की शर्त पर कर्ज लेना इस शर्त पर जायज़ है कि बैंक को जो ज़ायद रकम बनामे सूद देनी पड़ती हैं उस ज़ायद रकम के बराबर या उससे ज़्यादा नफ़ा का हुसूल उस कर्ज से यकीनी तौर पर मालूम हो तो ऐसी सूरत में फाजिल माल देने की शर्त पर कर्ज लेना जायज़ है, वरना नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाल नंबर है 39। क़ज़ा शुदा कुर्बानी के अदा की क्या सूरत है? जितने साल की कुर्बानियाँ क़ज़ा हुई हैं हर साल के एवज़ एक औसत दर्जे का बकरा या उसकी कीमत सदका करें। अगर गुज़िश्ता साल की कुर्बानी आने वाले अय्याम कुर्बानी में जानवर ज़बा करके अदा करना चाहे तो नहीं कर सकता, बल्कि अब भी एक बकरा या उसकी कीमत सदका करे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाल नंबर है 26। कसर या हलक के लिए वो साबुन व क्रीम
जो बाल साफ करने के लिए आते हैं इस्तेमाल करना कैसा है? इहराम से निकलने के लिए कसर या हल्क के अलावा किसी और दूसरे तरीके से बाल दूर करना जायज़ है, मसलन चूना, हड़ताल वगैरह, क्योंकि ये भी हल्क के हुक्म में है। लिहाजा ऐसे साबुन और क्रीम का इस्तेमाल करना दुरुस्त है जिससे बाल साफ़ हो जाए। ऐसे क्रीम और साबुन का इस्तेमाल करना दुरुस्त है जिससे बाल साफ़ हो जाए। तो ऐसे साबुन और क्रीम का इस्तेमाल करना दुरुस्त है जिससे बाल साफ़ हो जाए, बशर्ती कि वो नजिस और खुशबूदार ना हो। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है 13, कि क्या मुसाफिर जुमा की इमामत कर सकता है जबकि उस पर नमाज जुमा वाजिब नहीं? मुसाफिर पर नमाज जुमा वाजिब नहीं है, मगर जुमा की नमाज अदा कर ले तो उसके नमाज जुमा सही है और उसके ज़िम्मा से ज़ोहर की नमाज साक़ित हो जाएगी, जबकि उसके लिए जुमा की नमाज दुरुस्त है और उसमें इमामत के अगर वो लायक इमामत हो और तमाम जुमा के शराइत पाए जाएं तो वो जुमा की इमामत कर सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है 5, जूता चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? मस्जिद में जूता चप्पल पहनकर नमाज पढ़ना खिलाफ अदब और नाजायज़ है और मस्जिद के अलावा में इस्तेमाली जूता पहनकर नमाज पढ़ना इंद तहक़ीक़ मकरूह है, और अगर गैर इस्तेमाली जो बिल्कुल नया हो उसको पहनकर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाल नंबर है 30, क्या औरत निकाह पढ़ा सकती है यानी ईजाब कबूल करा सकती है? औरत निकाह का ईजाब कबूल करा सकती है क्योंकि निकाह के रुकन ईजाब कबूल हैं और ईजाब कबूल करना मर्दों के साथ खास नहीं है। हाँ, 2 मुकल्लफ मर्दों या एक मर्द 2 औरतों का ईजाब कबूल के अल्फाज का एक साथ सुनना शर्त है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाल नंबर है 32 कि हिंदुस्तान में जो कोर्ट मैरिज यानी कोर्ट के ज़रिया शादी होती है, शरीयत की निगाह में उसकी हकीकत क्या है? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो कोर्ट मैरिज जायज़ हैं उससे निकाह कतअ नहीं होता है, क्योंकि उसमें ना ईजाब कबूल होता है और ना ही मर्द औरत के दीन का लिहाज किया जाता है और ना ही मुतल्लका बेवा की इद्दत गुजरने का लिहाज किया जाता है। उसमें सिर्फ मियाँ बीवी होने की एक सनद दी जाती है जो इंद शरअ हरगिज़ मोतबर नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आपका 10वां सवाल और आखिरी सवाल है, सवाल नंबर है 21, क्या इंडिया गवर्नमेंट के बैंकों से मिलने वाले इंटरेस्ट पर ज़कात है? इंडिया गवर्नमेंट के बैंकों से मिलने वाला इंटरेस्ट बइत्तिफ़ाक़ उलमाए अहले सुन्नत माल मुबाह है जिसका लेना दुरुस्त है, और माल मुबाह पर बग़ैर कब्ज़ा किए मिल्कियत साबित नहीं होती, और जब बैंक से निकाल कर इंटरेस्ट पर कब्ज़ा कर लें तो उसका वो मालिक हो जाएगा और दिगर अमवाल की तरह उस पर भी ज़कात वाजिब होगी, जुमला शराइत के साथ। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सुभान अल्लाह। अगले तालिब इल्म है मोहम्मद रफ़ीक, जमाते सामिना। आपका सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर है 14, ऐसे मर्द और औरत के बच्चे हैं जिनमें से औरत मुसलमान और मर्द ईसाई है, उनको मुस्लिम माना जाएगा या ईसाई, और उनका इंतकाल हो तो नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान और कुफ्र के मुतालिक नासमझ बच्चे अपने वालिदैन के उसके ताबे होते हैं जो बेहतरीन दीन पर हो। इनमें माँ दीन इस्लाम पर है, लिहाजा बच्चे मुसलमान माने जाएंगे और इनकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। सवाल नंबर 1 है, फ़िक़ह किसे कहते हैं और इल्म फ़िक़ह के बग़ैर इस्लामी ज़िंदगी का तसव्वुर कितना मुश्किल है? अहकाम शरइया अमलिया को उनके तफसील से जानने का नाम फ़िक़ह है। फ़िक़ह तालीमात इस्लाम का निचोड़, कुरान करीम का ख़ुलासा, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह और शरीयत के उमूमी मिजाज का तर्जुमान और इस्लामी ज़िंदगी के लिए चिराग राह है। इसलिए कि
اس لیے کہ اسلامی تعلیمات کا ہر شعبہ اور پہلو اس سے مربوط ہے، لہٰذا اس کے بغیر زندگی گزارنا نامشکل و ادھوری ہے۔ اللہ وعظیں آج اکثر مسلمانان عالم قرآن و حدیث سے بلا واسطہ اس کی افادیت سے محروم ہے، لہٰذا بغیر اسلامی زندگی گزارنا نامکمل ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 8۔ اگر کسی طالب علم کا مدرسہ شرعی مسافت پر واقع ہو اور طالب علم 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ کر کے مدرسہ جائے تو کیا وہ مدرسہ میں نمازوں میں قصر کرے گا؟ اگر طالب علم کا 15 دن رہنے کا ارادہ ہو تو وہ مقیم ہے، لہٰذا وہ اپنی نمازیں پوری ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے یا 15 دن رہنے کا ارادہ تو ہے لیکن نیت حالت کے اعتبار سے نہیں ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یقیناً 15 دن سے قبل ہی چلا جائے گا تو وہ مسافر ہے، لہٰذا نمازوں میں قصر کرے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 37۔ بینک میں پیسہ ڈپوزٹ کرنے پر جو نفع ملتا ہے اس کا لینا کیسا ہے؟ بینک میں پیسہ ڈپوزٹ کرنے پر جو نفع ملتا ہے اس کا لینا کیسا ہے؟ اگر وہ بینک کفار کا ہے تو اس سے لینا جائز ہے، اگرچہ وہ سود ہی کہہ کر دے لیکن سود سمجھ کر لینا نہیں چاہیے کہ سود مطلقاً حرام ہے، لہٰذا مال مباح سمجھ کر لینا جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر ہے 27 کہ حج میں سبسڈی جائز ہے یا نہیں؟ حج میں سبسڈی جائز ہے کہ یہ ایک قسم کا چھوٹ اور ڈسکاؤنٹ ہے جو کہ اجیر کی جانب سے یا حکومت ہند کا عطیہ ہے جو کہ حاجی کا حق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر ہے 41 کہ جو دوائیں سانپ یا کیڑا وغیرہ ملا کر تیار کی جاتی ہیں ان کا کھانا یا بدن پہ لگانا کیسا ہے؟ سانپ اور کیڑے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے، دوسرے وہ جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، لہٰذا دونوں کا کھانا حرام ہے اور ان تمام کے اعضاء سے تیار شدہ دواؤں کا کھانا بھی حرام ہے، لہٰذا وہ سانپ اور کیڑے جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ان کے اعضاء سے تیار شدہ دوائی کا ظاہری بدن پر لگانا جائز ہے، اور وہ سانپ اور کیڑے جن میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے ان کے اعضاء سے تیار شدہ دوائی کا ظاہری بدن پر لگانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر 18 ہے، کیا روزہ کی حالت میں انڈوسکوپی کروانا جائز ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انڈوسکوپی جس میں منہ کی جانب سے کیمرہ داخل کر کے پیٹ یا آنتوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، لہٰذا اگر کیمرہ میڈیسن کے ساتھ داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، بغیر میڈیسن اور لیکوڈ کے صرف کیمرہ داخل کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر ہے 10 کہ جہاں عشاء کا وقت نہیں آتا، مثلا لندن وغیرہ، تو وہاں کے لوگ نماز عشاء قضا پڑھیں گے یا ادا، یا ان پر فرض نہ ہوگی؟ جہاں پر عشاء کا وقت نہ آتا ہو وہاں پر ان لوگوں پر نماز عشاء فرض ہوگی، کیونکہ وقت اصل سبب وجوب نہیں بلکہ وجوب و فرضیت کا معرف یعنی اس سے فرضیت کی پہچان ہوتی ہے، لہٰذا وقت کے منتفی ہو جانے سے فرض منتفی نہیں ہوگا، لہٰذا ان لوگوں پر نماز عشاء فرض ہوگی اور وقت کا اندازہ کر کے نماز عشاء پڑھی جائے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر ہے 34۔ مدرسہ کے ایک استاد صاحب نے وفات سے قبل وصیت کی کہ مجھے بعد انتقال مدرسہ کے زمین میں دفن کرنا، لہٰذا عالم صاحب کی وصیت درست ہے یا نہیں، جبکہ مدرسہ ان کی ملکیت نہیں ہے؟
عالم صاحب کا مدرسہ کی زمین میں دفن کرنے کے متعلق وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مدرسہ جنازہ دفن کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، لہٰذا عالم صاحب کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 25 کہ گھیگھا والے جانوروں کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ گھیگا والے جانور یعنی جن کا گلا پھول آیا ہو، اگر وہ اس طرح پھول آیا ہو کہ جس کی وجہ سے قیمت میں کمی واقع ہو رہی ہے تو یہ عیب ہے، لہذا اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس قدر پھولا کہ جس کی وجہ سے قیمت میں کمی نہیں آتی تو قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اگلے طالب علم ہیں احمد رضا، جماعت سادسہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 22، خنثی جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خنثی جانور یعنی جس میں نر و مادہ دونوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ سوال نمبر ہے 14، ایسے مرد و عورت کے بچے ہیں جن میں عورت مسلمان اور مرد عیسائی ہے، ان کو مسلم مانا جائے گا یا عیسائی؟ اور ان کا انتقال ہو تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ ایمان و کفر کے متعلق ناسمجھ بچے اپنے والدین میں سے اس کے تابع ہوتے ہیں جو بہترین دین پر ہو، چونکہ ماں مسلمان ہیں اس لیے بچے بھی مسلمان مانے جائیں گے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 3، زید بے وضو گھر سے نماز جنازہ کے لیے نکلا اور راستے میں موسلا دھار بارش سے بھیگ گیا، جب پہنچا تو نماز جنازہ ہو رہی تھی، ایسی صورت میں وضو کرے گا یا تیمم؟ اگر زید بارش میں اس طرح بھیگا کہ اعضائے مغسولہ کے ہر حصہ پر چند قطرے پانی کے بہہ گئے اور بھیگنے سے لے کر حضور جماعت نماز جنازہ تک کوئی ناقض وضو کا سبب نہ پایا گیا تو ایسی صورت میں نہ وضو کرے اور نہ ہی تیمم۔ اور اگر ناقص وضو کوئی پایا گیا، اگر اسے خوف ہے کہ وضو کرے گا تو نماز فوت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں تیمم کرے بشرط کہ وہ ولی میت نہ ہو، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 31، کسی نے اپنے دوست سے طلاق کا جھوٹا اقرار کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی؟ اگر شوہر نے اقرار طلاق کیا کہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں اور واقعی طلاق نہ دی تھی تو قضاً طلاق ہو گئی، لیکن دیانتاً ہرگز نہ ہوگی، کیونکہ اس کا یہ قول طلاق دینا نہ تھا بلکہ غیر واقع طلاق کی جھوٹی خبر دینا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا اگلا سوال، سوال نمبر ہے 38، امامت و تدریس بالاجرت پر ثواب کی امید ہے یا نہیں؟ اصل یہی ہے کہ عبادت و طاعات پر اجرت مطلقاً حرام ہے، مگر فقہائے متاخرین رحمہ اللہ نے ضرورتاً تعلیم قرآن و فقہ اور امامت و اذان پر اجرت کو جائز فرمایا، مگر اجرت لینے کی صورت میں ثواب نہ ملے گا، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 42، کہ گورنمنٹ بینک سے سودی قرض لینا کیسا ہے؟ انڈیا گورنمنٹ کے بینکوں سے فاضل مال دینے کی شرط پر قرض لینا اس شرط پر جائز ہے کہ بینک کو جو زائد رقم بنامے سود دینی پڑتی ہے، اس زائد رقم کے برابر یا اس سے زیادہ نفع کا حصول اس قرض سے یقینی طور پر معلوم ہو تو فاضل مال دینے کی شرط پر قرض لینا جائز ہے، ورنہ نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 19، روزہ کی حالت میں دمہ کے مریض کے لیے انہیلر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟
انہیلر کے ذریعے بحالت روزہ سانس لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ انہیلر میں موجود دوائی جو معائی کی صورت میں ہوتی ہے وہ گیس کی شکل اختیار کر کے مریض کے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے اور اس کی نالیاں کھول دیتی ہے، جس سے مریض بآسانی سانس لینے لگتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 2۔ کس صورت میں پیروں کا دھلنا وضو میں فرض نہیں؟ اگر کسی شخص کے دونوں پیر ٹخنوں سے اوپر کٹے ہوں تو اس شخص کے لیے اپنے پیروں کا وضو میں دھلنا فرض نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 28۔ جو شخص 1-2 سال سے عرب میں ملازمت کر رہا ہے، اگر وہیں سے اپنا حج فرض ادا کرے تو حج فرض ساقط ہو جائے گا یا اپنے ملک کے حجاج کے ساتھ جانا ضروری ہوگا؟ ہاں، اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ جہاں وہ رہتا ہے اپنے ملک کے حجاج کے ساتھ جانا ضروری نہیں، جہاں وہ رہتا ہے وہاں کے لوگ جس میقات سے احرام باندھتے ہیں یہ بھی باندھے، کیونکہ حج نام ہے احرام باندھ کر ایام حج میں عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے کچھ سنن و واجبات ہیں، لہٰذا جب فرائض و واجبات صحیح طور پر ادا کر دیے جائیں تو اس کا حج فرض ساقط ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ کا اگلا سوال اور آخری سوال ہے 10واں، سوال نمبر ہے 35۔ وقفی قبرستان میں پختہ قبر بنانا کیسا ہے؟ جو قبرستان عام مسلمانوں کے لیے وقف ہو اس میں پختہ قبر بنانا جائز نہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ کسی کی خاطر مخصوص کر لینا اس میں تصرف مالکانہ ہے اور وقف میں ایسا تصرف حرام ہے۔ البتہ اگر وقت کے وقت واقف نے اپنے لیے یا غیر کے لیے پختہ قبر کی شرط لگائی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب اگلے طالب علم ہے سید شبیر حسین، جماعت سامنہ۔ آپ کا سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 10۔ جہاں عشاء کا وقت نہ آتا ہو، مثلا لندن وغیرہ، تو وہاں کے لوگ نماز عشاء قضا پڑھیں گے یا ادا، یا ان پر فرض نہ ہوگی؟ جہاں عشاء کا وقت نہ آتا ہو وہاں کے لوگ وہاں عشاء ادا پڑھیں گے، کیونکہ وقت اصل یہ سبب وجوب نہیں بلکہ یہ فرضیت کا مؤلف ہے، اس کی پہچان کرانے والا ہے، اور اصل سبب تو وجوب خطاب باری تعالیٰ ہے، اور وقت کے منتفی ہونے سے فرض منتفی نہیں ہوگا، لہٰذا وہاں کے لوگ اندازہ کر کے عشاء کی نماز ادا پڑھیں گے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 24۔ جو بچہ عید کی چاند رات کو پیدا ہو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جو بچہ عید کی چاند رات کو پیدا ہو اس کا صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ صدقہ فطر کا وقت فجر طلوع ہونے کے بعد ہوتا ہے اور وہ بچہ وقت وجوب سے پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 36۔ زید کے نابالغ بچے کو اس کے ایک رشتہ دار نے کوئی چیز ہبہ کی جسے زید نے اپنے نابالغ بچے کے لیے بخوشی قبول کیا، پھر اس رشتہ دار سے نااتفاقی کی وجہ سے زید وہ چیز واپس کر سکتا ہے یا نہیں؟ کسی شخص نے زید کے ناسمجھ بچے کے لیے کوئی چیز ہبہ کی تو زید نے اس کو قبول کر لیا تو اس کو واپس نہیں لوٹا سکتا، اور ہاں اگر بچہ بالغ ہے، سمجھدار ہے اور وہ اس کو کوئی چیز لے تو وہ اس کو قبول بھی کر سکتا ہے اور واپس لوٹا بھی سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 41۔ جو دوائیں سانپ یا کیڑا وغیرہ ملا کر تیار کی جاتی ہے ان کا کھانا یا بدن پہ لگانا کیسا ہے؟ سانپ اور کیڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وہ جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے اور دوسرے وہ ہے جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، اور دونوں کا کھانا حرام ہے، اور جس دوا میں ملے ہوئے ہو ان کا کھانا بھی حرام ہے،
اور وہ جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے ان کے اجزاء سے تیار شدہ دوا کو استعمال کرنا جائز ہے بدن پر، اور جو جن میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے ان کے اجزاء سے تیار شدہ دوا کو استعمال بدن پر ظاہر ہو یا دوسری جگہ پر جائز نہیں۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 16۔ چند جنازے جمع ہوں جن میں مرد و عورت اور بچے بچیاں ہوں تو ایک نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے، اور ایسی صورت میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ چند جنازے اگر یکجا موجود ہو اور ان میں سے نابالغ بچے بچیاں اور بالغ مرد ہو، نوجوان بوڑھے بوڑھیا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ ان سب کی نماز جنازہ الگ الگ پڑھی جائے، اور اگر سب کی ایک ساتھ پڑھے تو ان میں سب سے پہلے بالغوں کی دعا پڑھے پھر نابالغوں کی۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 32، کہ ہندوستان میں جو کورٹ میرج یعنی کورٹ کے ذریعہ شادی ہوتی ہے، شریعت کی نگاہ میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے ملک ہندوستان میں جو کورٹ میرج رائج ہے اس سے قطعاً نکاح نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں نہ تو ایجاب و قبول کا اعتبار کیا جاتا ہے اور نہ ایجاب و قبول کا لحاظ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی مرد اور عورت کے دین کا خیال کیا جاتا ہے، اور نہ ہی مطلقہ بیوہ عورت کے عدت کے گزرنے کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ جو شخص، سوال نمبر ہے 28، جو شخص 1-2 سال سے عرب میں ملازمت کر رہا ہے، اگر وہیں سے اپنا حج فرض ادا کرے تو حج فرض ساقط ہو جائے گا یا اپنے ملک کے حجاج کے ساتھ جانا ضروری ہوگا؟ جی ہاں، اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ وہ جس ملک میں رہ رہا ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک میں آئے اور اپنے حجاج جہاں سے احرام باندھتے ہیں وہاں سے احرام باندھے، بلکہ وہ جہاں رہ رہا ہے وہیں سے احرام باندھے، کیونکہ حج نام ہے احرام باندھ کر عرفات میں ٹھہرنے اور طواف کعبہ کرنے کا، اور اس کے لیے دیگر سنن اور واجبات ہے۔ جب وہ ان کو ادا کرے گا تو اس کا حج ساقط ہو جائے گا اور حج فرض ادا ہو جائے گا۔ آپ کا سوال ہے، اگلا سوال نمبر ہے 1، فقہ کسے کہتے ہیں اور علم فقہ کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور کتنا مشکل ہے؟ احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے۔ فقہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور قرآن کا خلاصہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح ہے، اور اسلامی زندگی کے لیے ایک بہتر طریقہ اور راہ چراغ ہے، اور اس کے بغیر انسانی زندگی گزارنا نامکمل اور نہایت مشکل اور دشوار ہے۔ آپ کا اگلا سوال اور آخری سوال ہے، سوال نمبر ہے 11، دوران نماز مصلی کی نظر کسی تحریر پر پڑ جائے اور وہ تحریر پڑھ لے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دوران نماز اگر مصلی کی نظر کسی تحریر پر پڑ جائے اور اس نے باقاعدہ اس کا تلفظ کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر وہ تلفظ ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ صرف دیکھ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی۔ ایک 9 سوال ہوئے ہیں آپ کے، ایک آخری سوال نمبر 3 ہے کہ زید بے وضو گھر سے نماز جنازہ کے لیے نکلا اور راستے میں موسلا دھار بارش سے بھیگ گیا، جب پہنچا تو نماز جنازہ ہو رہی تھی، ایسی صورت میں وضو کرے گا یا تیمم؟ اگر زید اس طرح بھیگا ہے کہ اس کا اعضائے مغسولہ میں سے ہر حصے پر چند قطرے بہہ گئے ہو تو اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اور بھیگنے سے لے کر حضور نماز جنازہ تک کوئی ناقص وضو نہ پایا گیا تو نہ وہ تیمم کرے گا اور نہ ہی وضو کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی ناقص وضو پایا گیا
تو وہ وضو کریں، اگر وقت نہ ہو تو تیمم کر لیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ ولی میت نہ ہو۔ اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، تھوڑی دیر کے لیے موقوف کیا جاتا ہے، اذان کے بعد شروع ہوگا پروگرام۔ صالح محمد جماعت سامنہ ہے، غالباً وہ غیر حاضر ہے، اس کا نام میں نے جان بوجھ کر لیا، اس کی بہن کی طبیعت خراب ہے، ہاسپٹلائز ہے۔ آپ سب مل کر کے آپ کے ساتھی ہیں صالح محمد، ان کے بہن کے حق میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی فیضان محمودی و اکبری کے وسیلے سے ان کی بہن کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اگلا طالب علم ہے شوکت علی جماعت ثالثہ۔ آپ کا سب سے پہلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 13، کیا مسافر جمعہ کی امامت کر سکتا ہے جبکہ اس پر نماز جمعہ واجب نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں، لیکن وہ نماز جمعہ ادا کرے تو اس کا جمعہ صحیح ہے، اور نماز جہر اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گی۔ وہ جب اس کی نماز جہر صحیح ہے تو لائق امامت ہے، اور نماز جمعہ کی امامت کرنا بھی صحیح ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 19، کہ روزہ کی حالت میں دمہ کے مریض کے لیے انہیلر کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ روزہ کی حالت میں انجیکشن روزہ کی انہیلر کے ذریعہ بحالت روزہ سانس لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انہیلر میں جو موجود دوائی معائی کی صورت میں ہوتی ہے وہ گیس کی شکل اختیار کر کے مریض کے پھیپھڑوں میں پہنچتی ہے اور اس کی نالیاں کھول دیتی ہے، جس سے مریض آسانی سے سانس لینے لگتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ سوال نمبر ہے 29، زید کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی سے ایک بیٹی ہے جس کا نکاح دوسری بیوی کے بھائی سے کرنا کیسا ہے؟ زید کا اپنی پہلی بیوی کے بیٹی کا دوسری بیوی کے بھائی سے کرنا جائز و درست ہے، بشرطے کہ حرمت نکاح کی کوئی دوسری وجہ مثلاً رجعت وغیرہ نہ ہو، اور پہلی بیوی کی بیٹی دوسری بیوی کے بھائی کے لیے اجنبیہ ہے اور اس کے محرمات سے نہیں، اور سوائے محرمات سے تمام عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 39، قضا شدہ قربانی کے ادا کی کیا صورت ہے؟ جتنے سال کی قربانیاں قضا ہوئی ہے، ہر سال کے عوض ایک اوسط درجے کا بکرا یا اس کی قیمت صدقہ ادا کرے، اور قضا قربانی آنے والے ایام قربانی میں جانور کو ذبح کر کے ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اب بھی قیمت یا بکرا صدقہ کرے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 42، گورنمنٹ بینک سے سودی قرض لینا کیسا ہے؟ گورنمنٹ بینک سے فاضل مال دینے کی شرط پر قرض لینا اس شرط پر جائز ہے کہ بینک کو جو زائد رقم بنام سود دینی پڑتی ہے، اس زائد رقم کے برابر یا اس سے زیادہ نفع کا حصول اس قرض سے یقینی طور پر معلوم ہو تو فاضل مال دینے کی شرط پر قرض لینا جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 21، کیا انڈیا گورنمنٹ کے بینکوں سے ملنے والے انٹرسٹ پر زکوٰۃ ہے؟ انڈیا گورنمنٹ کے بینکوں سے ملنے والا انٹرسٹ اتفاق علماء اہل سنت مال مباح ہے، جن کا لینا درست ہے، اور مال مباح پر بغیر قبضہ کے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، اور جب مال مباح پر جب بینک سے نکال پر انٹرسٹ پر قبضہ کر لے تو دیگر اموال مالک ہو جائے گا، اور دیگر اموال کی طرح اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 1، فقہ کسے کہتے ہیں اور علم فقہ کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور کتنا مشکل ہے؟
احکام شریعہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے، اور فقہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ، قرآن کریم کا خلاصہ، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح اور شریعت کے عمومی مزاج کا ترجمان و اسلامی زندگی کے لیے چراغ راہ ہے، اور اس لیے علوم اسلامیہ میں جو اس کی اہمیت و ضرورت وہ آفتاب نیم روز کی طرح آیا ہے، اور اسلامی زندگی کا ہر شعبہ و پہلو پوری طرح اس سے مربوط ہے کہ بغیر فقہ کے انسانی زندگی گزارنا نامکمل و ادھوری ہے۔ علاوہ ازیں آج اکثر مسلمانان عالم قرآن و حدیث سے بلا واسطہ استفادہ کی اہلیت سے محروم ہے، لہذا بغیر فقہ کے اسلامی زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 9۔ دوران نماز قرات اگر بھول جائے کہ کتنا پڑھا ہے اور اب کتنا پڑھنا ہے تو کیا حکم ہے؟ مصلی اپنے غالب گمان پر عمل کری، اس کا غالب ظن یہ ہے کہ یہ آیت چھوٹ گئی ہے تو اس کو پڑھے، اور اس کا غالب ظن یہ ہے کہ پڑھ چکا ہوں تو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا اگلا سوال اور آخری سوال 10واں ہے، سوال نمبر ہے 20۔ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ نے سونے، چاندی، سائمہ جانور اور مال تجارت کے علاوہ کسی جانور پر زکوٰۃ واجب نہیں فرمائی، لہذا ہیرے جواہرات اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو کتنی ہی مالیت کے ہو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ ایک سوال رہ گیا ہے مجھ سے، سوال نمبر ہے 4۔ مصنوعی بال جمانا اور اس کے ساتھ وضو و غسل کرنا کیسا ہے؟ مصنوعی بال لگانا اگر اس طرح ہو سر میں سوراخ کر کے بال نصب کیے گئے ہو تو یہ حرام و گناہ ہے، کیونکہ بلا ضرورت شرعیہ سر کو زخمی کر کے ایجا پہنچایا، راہ اس سے وضو غسل تو حرج نہیں۔ اگلے طالب علم ہیں محمد رئیس، جماعت سامنہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 14۔ ایسے مرد و عورت کے بچے ہیں جن میں سے عورت مسلمان اور مرد عیسائی ہے، ان کو مسلم مانا جائے گا یا عیسائی؟ اور اگر ان کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان و کفر کے متعلق ناسمجھ بچے اپنے ماں باپ میں سے اس کے تابع ہوتے ہیں جو بہتر دین پر ہو، کیونکہ ماں مسلمان ہے اس لیے بچے بھی مسلمان مانے جائیں گے اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 21۔ کیا انڈیا گورنمنٹ کے بینکوں سے ملنے والے انٹرسٹ پر زکوٰۃ ہے؟ انڈیا سے ملنے والے انٹرسٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیوں؟ زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگی جبکہ انٹرسٹ سے وہ بینک مال کو اپنے ملکیت میں ثابت کر لے، جب اس پر قبضہ کر لے گا تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 28، کہ جو شخص 1-2 سال سے عرب میں ملازمت کر رہا ہے، اگر وہیں سے اپنا حج فرض ادا کرے تو حج فرض ساقط ہو جائے گا یا اپنے ملک کے حجاج یعنی حاجیوں کے ساتھ جانا ضروری ہوگا؟ جہاں پر وہ شخص رہتا ہے وہاں سے اگر اپنا حج فرض ادا کرنا چاہے تو وہاں سے حج فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ اپنے حجاج کے ساتھ جانا ضروری نہیں، اس لیے کہ جہاں وہ رہتا ہے وہاں سے جس میقات کے لیے احرام باندھتے وہ بھی احرام باندھے، اور حج نام احرام باندھ کر ایام حج میں عرفات میں ٹھہرنے اور اس کے لیے کچھ سنت اور واجبات بھی ہے اس کو ادا کر لے گا تو حج بھی فرض ادا ہو جائے گا۔ آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 39، کہ قضا شدہ قربانی کے ادا کی کیا صورت ہے؟ قضا شدہ قربانی کا ادا کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کے لیے جانور ذبح کرنے سے وہ قضا ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے ایک صدقہ کر لیں یا
जानवर को ज़िबा करके आने वाले अय्याम में अगर कुर्बानी अदा करना चाहेगा तो नहीं होगी और उसके लिए सदका करेगा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है 4, मसनूई बाल जमाना और उसके साथ वज़ू व गुस्ल करना कैसा है? मसनूई बाल इस तरह जमाना कि अब बिला वजह अपने सर को ज़ख्म करके जमा रहा हो तो बिला वजह अपने सर को ज़ख्मी पहुंचा रहा है, इसलिए मसनूई बाल जमाना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर वजू और गुस्ल करेगा तो हो जाएगा, बल्कि हर वजह पर पानी बहा जाएगा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है 16, चंद जनाजे जमा हों जिनमें मर्द औरत और बच्चे बच्चियां हों तो एक नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है और ऐसी सूरत में कौन सी दुआ पढ़ी जाएगी? अगर चंद नमाज जनाजा जमा हो जिसमें बच्चे बच्चियां बूढ़े जवान सब जमा हो तो उसमें बेहतर ये है कि सबकी अलग अलग नमाज जनाजा पढ़े, और अगर एक ही साथ पढ़ना चाहे तो उसके लिए सबसे पहले बालिगों की दुआ पढ़े, फिर नाबालिगों की दुआ पढ़े। सवाल नंबर है 24 कि जो बच्चा ईद की चांद रात को पैदा हुआ उसका सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब है या नहीं? जो बच्चा ईद की चांद रात पैदा हुआ उसका सदक़े फ़ित्र अदा करना वाजिब है, क्योंकि सदका का वजूब सुबह सादिक से तुलू होने से शुरू होता है और बच्चा वजूब के वक्त मौजूद था, इसलिए सदका फ़ित्र अदा करना वाजिब है। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर है 30, क्या औरत निकाह पढ़ा सकती है यानी ईजाब व कबूल करा सकती है? औरत निकाह पढ़ा सकती है और ईजाब व कबूल भी करा सकती है। यहाँ एक मर्द हो और 2 औरतें हो, उनके लिए सुनना ज़रूरी है एक साथ। आपका अगला सवाल है और आखिरी है, सवाल नंबर है 33, आरासे बुज़ुर्गान दीन जो मदरसे ही की जानिब से किए जाते हैं उस पर मदरसा की रकम खर्च कर सकते हैं या नहीं? जो मदरसे की तरफ आरासे किए गए हैं उनके लिए मदरसे की रकम खर्च करना जायज़ नहीं है, बल्कि उनके लिए अलग से चंदा कर ले। अल्लाह वाला। सवाल नंबर है 22, खुनसा जानवर की कुर्बानी करना कैसा? खुनसा जानवर जिसमें नर और मादा की दोनों अलामत पाई जाती हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं। अगले तालिबे इल्म हैं शाहिद रज़ा जमाते सानिया। तुम्हारा सबसे पहला सवाल है, सवाल नंबर है 41, जो दवाएं सांप या कीड़ा वगैरह मिलाकर तैयार की जाती हैं उनका खाना या बदन पर लगाना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांप और कीड़े 2 तरह के होते हैं, एक तो वो जिसमें बहने वाला खून होता है, दूसरे वो जिसमें बहने वाला खून नहीं होता है। उन दोनों का खाना हराम है, लिहाजा जिस दवा में इन्हें इस्तेमाल किया गया है उसका खाना भी हराम है। अलबत्ता वो सांप और कीड़े जिनमें बहता हुआ खून नहीं होता है उनके अज्जा से तैयार शुदा दवाई सिर्फ ज़ाहिर बदन पर इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो पाक है। और वो सांप और कीड़े जिनमें बहने वाला खून होता है उनके अज्जा से तैयार शुदा दवाई ज़ाहिर बदन पर इस्तेमाल करना जायज़ नहीं, क्योंकि वो नापाक है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। आपका सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर है 28, जो शख्स 1-2 साल से अरब में मुलाजिमत कर रहा है अगर वहीं से अपना हज फ़र्ज़ अदा करे तो हज फ़र्ज़ साकित हो जाएगा या अपने मुल्क के हुज्जाज के साथ जाना ज़रूरी होगा? हाँ, हज फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, अपने मुल्क के हुज्जाज के साथ जाना ज़रूरी नहीं। जहाँ रहता है वहाँ के लोग जिस मीकात से एहराम बांधते हैं वो भी एहराम बांधे,
کیونکہ حج نام ہے احرام باندھ کر ایام حج میں عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کرنے کا، اور اس کے لیے کچھ سنن و واجبات ہیں، تو جب واجبات و فرائض صحیح طور سے ادا کیے جائیں تو حج فرض ساقط ہو جائے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ سوال نمبر آپ کا 3 ہے اور سوال نامے میں سوال نمبر ہے 10۔ جہاں عشاء کا وقت نہ آتا ہو جیسے لندن وغیرہ، تو وہاں کے لوگ نماز عشاء قضا پڑھیں گے یا ادا، یا ان پر فرض نہ ہوگی؟ جہاں عشاء کا وقت نہیں آتا ہو وہاں کے لوگ عشاء کی نماز ادا پڑھیں گے، کیونکہ وقت اصل سبب وجوب نہیں بلکہ وجوب و فرضیت کا مورف ہے، اور اصل سبب وجوب خطاب باری تعالیٰ ہے، لہٰذا وقت کے منتفی ہو جانے سے فرض منتفی نہیں ہوگا، لیکن ان پر فرض کی نماز عشاء کی نماز فرض ہوگی، وقت کا اندازہ کر کے عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ سوال نمبر 1 ہے، فقہ کسے کہتے ہیں اور علم فقہ کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور کتنا مشکل ہے؟ احکام شریعہ عملیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ فقہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور قرآن شریف کا خلاصہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور شریعت کے عموم مجاز کا ترجمان ہے، اور اسلامی زندگی کے لیے چراغ راہ ہے، اس لیے کہ علوم اسلامیہ میں اس کی جو اہمیت ہے وہ آفتاب نیم روز کی طرح آیا ہے۔ اسلامی زندگی کا ہر شعبہ پہلو پوری طرح اس سے مربوط ہے، بغیر اس کے انسانی زندگی نامکمل و ادھوری ہے۔ علاوہ ازیں آج اکثر مسلمانان عالم قرآن و حدیث سے بلا واسطہ استفادہ کی اہلیت سے محروم ہیں، لہٰذا بغیر فقہ کے انسانی زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا 5واں سوال ہے، سوال نمبر ہے 18۔ کیا روزہ کی حالت میں انڈوسکوپی کروانا جائز ہے اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ انڈوسکوپی، جس میں منہ کی جانب سے کیمرہ ڈال کر پیٹ یا آنتوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، اگر کیمرہ کے ساتھ کوئی میڈیسن ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر میڈیسن یا لیکوڈ کو لگائے بغیر صرف کیمرہ داخل کیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر بلا ضرورت شدیدہ سخت ممنوع ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا 6واں سوال، سوال نمبر ہے 35۔ وقفی قبرستان میں پختہ قبر بنانا کیسا ہے؟ جو قبرستان عام مسلمانوں کے لیے وقف کیا گیا ہو اس میں پختہ قبر بنانا جائز نہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ کسی خاطر مخصوص کر لینا ہے، اس میں تصرف مالکانہ ہے اور ایسا تصرف حرام ہے، لہٰذا وقف کے وقت اگر واقف نے اپنے لیے یا غیر کے لیے پختہ قبر کی شرط لگائی تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا 7واں سوال اور سوال نمبر ہے 30۔ کیا عورت نکاح پڑھا سکتی ہے یعنی ایجاب و قبول کرا سکتی ہے؟ عورت نکاح کا ایجاب و قبول کرا سکتی ہے، کیونکہ نکاح کے رکن ایجاب و قبول نہیں، اور ایجاب و قبول کرانا مردوں کے ساتھ خاص نہیں، ہاں 2 مکلف مردوں یا ایک مرد اور 2 عورتوں کا ایجاب و قبول کے الفاظ کا ایک ساتھ سننا ضروری ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا سوال ہے 8واں سوال، سوال نمبر ہے 38۔ امامت و تدریس بالاجرت پر ثواب کی امید ہے یا نہیں؟ اصل یہی ہے کہ عبادت و طاعت پر بغیر اجرت لینا مطلقاً حرام ہے، مگر فقہائے متاخرین نے ضرورت تعلیمات قرآن اور اذان و اقامت پر اجرت لینے کو جائز فرمایا، مگر اجرت لینے کی صورت پر ثواب نہ ملے گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا اگلا سوال جو 9واں ہے، سوال نمبر ہے 21۔ کیا انڈیا گورنمنٹ کے بینکوں سے ملنے والے انٹرسٹ پر زکوٰۃ ہے؟ انڈیا کے گورنمنٹ سے ملنے والا انٹرسٹ با اتفاق علماء اہل سنت مال مباح ہے، جس کا لینا درست ہے،
البتہ مال مباح پر بغیر قبضہ کیے ملکیت ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا بینک سے نکال کر انٹرسٹ پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کا مالک ہو گیا، اور دیگر اموال کی طرح اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوئی جملہ شرائط کے ساتھ۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا آخری سوال اور سوال نمبر ہے 3 کہ زید بے وضو گھر سے نماز جنازہ کے لیے نکلا اور راستے میں موسلا دھار بارش سے بھیگ گیا، جب پہنچا تو نماز جنازہ ہو رہی تھی، ایسی صورت میں وضو کرے گا یا تیمم؟ اگر زید بارش میں اس طرح بھیگا کہ اعضائے مغسولہ کے ہر حصے پر پانی کے چند قطرات بہہ گئے اور بھیگنے سے حضور جماعت نماز جنازہ تک وضو توڑنے والا کوئی سبب نہ پایا گیا تو ایسی صورت میں نہ وضو کرے اور نہ تیمم کرے، اور اگر ناقص وضو پایا گیا اور خوف ہے کہ وضو کرے گا تو نماز فوت ہو جائے گی تو ایسی صورت میں صرف تیمم کرے بشرط کہ ولی میت نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم۔ اگلے طالب علم ہیں حاجی خان جماعت ثانیہ۔ آپ کا پہلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 5، جوتا چپل پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں جوتا چپل پہن کر نماز پڑھنا خلاف ادب اور ناجائز ہے۔ مسجد کے علاوہ استعمالی جوتا پہن کر پڑھے تو عند تحقیق مکروہ ہے، اور غیر استعمالی جو بالکل نیا ہو پہن کر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں بلکہ افضل ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا دوسرا سوال ہے اور سوال نمبر ہے 13، کیا مسافر جمعہ کی امامت کر سکتا ہے جبکہ اس پر نماز جمعہ واجب نہیں؟ مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں، اگر وہ نماز جمعہ پڑھے تو اس کا نماز جمعہ پڑھنا صحیح ہے، اس کا نماز جمعہ پڑھنا صحیح ہے، اس کے ذمے سے نماز ظہر ساقط ہو جائے گی۔ جب اس کا نماز جمعہ پڑھنا صحیح ہے تو اگر وہ لائق امامت ہے تو دیگر شرائط جمعہ لے لیے جائے تو وہ نماز جمعہ کی امامت، اس کا نماز جمعہ کی امامت کرانا بھی درست ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا سوال نمبر ہے 3 اور سوال نامے میں سوال نمبر ہے 20 کہ ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ شریعت مطہرہ نے سونے، چاندی، سائمہ، جانور اور مال تجارت کے علاوہ کسی سامان پر زکوٰۃ واجب نہیں فرمائی، لہذا ہیرے جواہرات اگر تجارت کے لیے نہیں ہے تو کتنی ہی مالیت کے ہو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا چوتھا سوال ہے اور سوال نمبر ہے 29 کہ زید کی 2 بیویاں ہیں، پہلی بیوی سے ایک بیٹی ہے جس کا نکاح دوسری بیوی کے بھائی سے کرنا کیسا ہے؟ زید کا پہلی بیوی کی بیٹی کا نکاح دوسری بیوی کے بھائی کے ساتھ کرنا جائز ہے بشرط کہ حرمت نکاح کی کوئی دوسری وجہ مثلا رضاعت وغیرہ نہ ہو، کیونکہ زید کی پہلی بیوی کی بیٹی دوسری بیوی کے بھائی کے لیے اجنبیہ ہے، مہر اس کے محرمات سے نہیں ہے، سوائے محرمات کے تمام عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا 5واں سوال ہے اور سوال نمبر ہے 35 کہ وقفی قبرستان میں پختہ قبر بنانا کیسا ہے؟ جو قبرستان عام مسلمانوں کے لیے وقف ہو اس میں پختہ قبر بنانا جائز نہیں، کیونکہ ہمیشہ کے لیے وہ جگہ کسی کی خاطر مخصوص کر لینا اس میں تصرف مالکانہ ہے، اور وقف میں ایسا تصرف حرام ہے، البتہ وقف کے وقت اگر واقف نے اپنے لیے یا غیر کے لیے پختہ قبر کی شرط لگائی تو کوئی حرج نہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ آپ کا 6واں سوال ہے،
सवाल नंबर है 37 कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पर जो नफ़ा मिलता है उसका लेना कैसा है। अगर वो बैंक सिर्फ कुफार का है तो उससे नफ़ा लेना जायज़ है, अगरचे वो सूद कह कर दे, मगर सूद समझ कर लेना जायज़ नहीं, क्योंकि सूद मुतलकन हराम है, बल्कि माले मुबाह समझ कर लेना चाहिए। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। आपका 7वां सवाल है और सवाल नंबर है 42। गवर्नमेंट बैंक से सूदी कर्ज लेना कैसा है। गवर्नमेंट के बैंकों से फाजिल माल पर कर्ज देने की शर्त पर कर्ज लेना इस शर्त पर जायज़ है कि बैंक को जो जायद रकम बनामे सूद देनी पड़ती है उस जायद रकम के बराबर या उससे ज़्यादा नफ़ा का हुसूल इस कर्ज से यकीनी तौर पर मालूम हो तो फाजिल माल देने की शर्त पर कर्ज लेना जायज़ है, वरना नहीं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। आपका 8वां सवाल है और सवाल नंबर है 9। दौराने नमाज अगर क़िरात भूल जाए कि कितना पढ़ा है और अब कितना पढ़ना है तो क्या हुक्म है। दौराने नमाज मुसल्ली अपने गालिब गुमान पर अमल करे। अगर उसका ज़न्ने गालिब ये है कि बीच में ये आयत छूट गई तो पढ़े, अगर गालिब ज़न ये है कि पढ़ चुका है तो दोहराने की ज़रूरत नहीं। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। सवाल नंबर है 19 और आपका है सवाल 9वां सवाल। रोज़ा की हालत में दम्मा के मरीज़ के लिए इनहेलर का इस्तेमाल करना कैसा है। इनहेलर के ज़रिए बहालत रोज़ा सांस लेने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि इनहेलर में मौजूद दवाई जो माई की सूरत में होती है वो गैस की शक्ल इख्तियार करके मरीज़ के फेफड़े में पहुंचती है, उसकी नालियाँ खोल देती है, जिससे मरीज़ आसानी से सांस लेने लगता है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। आपका आखिरी सवाल है, सवाल नंबर है 30। क्या औरत निकाह पढ़ा सकती है यानी इजाब कबूल करा सकती है। हाँ, औरत निकाह का ईजाब कबूल करा सकती है, क्योंकि निकाह के रुकन ईजाब कबूल है और ईजाब कबूल कराना मर्दों के साथ खास नहीं। हाँ, अगर दो मुकल्लिफ मर्दों या एक मर्द दो औरतों का ईजाब कबूल के अल्फाज का एक साथ सुनना शर्त है। वल्लाहु आलमु बिस्सवाब। अगले तालिब इल्म हैं मोहम्मद शरीफ जमाते साबिया। आपका पहला सवाल है, सवाल नंबर है 26। क़स्र या हलक के लिए वो साबुनो क्रीम जो बाल साफ़ करने के लिए आते हैं इस्तेमाल करना कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहराम से निकलने के लिए क़स्र हलक के अलावा और भी बहुत सारे तरीक़े हैं जिससे बाल साफ़ किए जाते हैं, मसलन चूना, हड़ताल वगैरह, इसलिए कि ये भी हलक ही के हुक्म में है, तो उस साबुन और क्रीम का इस्तेमाल भी जायज़ है जिससे बाल साफ़ किए जाते हैं, बशर्ते कि वो खुशबूदार और नजिस ना हो। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आपका दूसरा सवाल है और सवाल नंबर है 40 कि कुर्बानी की दुआ याद न हो तो सिर्फ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ने से कुर्बानी होगी या नहीं। कुर्बानी में नियत कुर्बानी और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर का होना ज़रूरी है, दुआ का पढ़ना ज़रूरी नहीं है बल्कि मुस्तहब है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आपका तीसरा सवाल है और सवाल नंबर है 28 कि जो शख्स 1-2 साल से अरब में मुलाजिमत कर रहा है, अगर वहीं से अपना हज फ़र्द अदा करे तो हज फ़र्द साकित हो जाएगा या अपने मुल्क के हुज्जाज के साथ जाना ज़रूरी होगा। हाँ, उसका हज फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, अपने मुल्क के हुज्जाज के साथ जाना ज़रूरी नहीं है।
ہاں وہ جس جگہ رہتا ہے وہاں کے لوگ جس میقات سے احرام باندھتے ہیں وہ بھی اسی میقات سے احرام باندھے گا، اس لیے کہ حج نام احرام باندھ کر ایام حج میں عرفات میں ٹھہرنے کا اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے کا، اس کے لیے کچھ سنن و واجبات ہے. جب وہ فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا کر جائے گا تو اس کا حج فرض ساقط ہو جائے گا. واللہ عالم بالصواب. سوال نمبر ہے 11. دوران نماز مصلی کی نظر کسی تحریر پر پڑ جائے اور وہ تحریر پڑھ لے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ دوران نماز مصلی کی نظر اگر کسی تحریر پر پڑ جائے اور باقاعدہ تلفظ کے ساتھ اسے ادا کر لے تو نماز فاسد ہو جائے گی، مگر صرف نظر پڑنے سے اس کا مفہوم ذہن میں سمجھ لینے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. واللہ عالم بالصواب. آپ کا اگلا سوال ہے، سوال نمبر ہے 16. چند جنازے جمع ہوں جن میں مرد و عورت اور بچے بچیاں ہوں تو ایک نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے اور ایسی صورت میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ چند جنازے یکجا ہو جائے جن میں بچے بچی جوان بوڑھے اور مرد عورت سب ہو تو بہتر یہ ہے کہ سب کے لیے الگ الگ نماز جنازہ پڑھی جائے، اور اگر ایک نماز جنازہ پڑھے تو اس کے لیے ایسی صورت میں پہلے بالغوں کی دعا پڑھے پھر نابالغوں کی. آپ کا 6واں سوال ہے، سوال نمبر ہے 27. حج میں سبسڈی جائز ہے یا نہیں؟ حج میں سبسڈی شرعاً جائز ہے، اس لیے کہ یہ ایک چھوٹ اور ڈسکاؤنٹ ہے اجیر کی جانب سے، یا حکومت ہند کا عطیہ ہے، حکومت ہند کا عطیہ ہے حاجی کے لیے جو اس کا حق ہے. واللہ عالم بالصواب. آپ کا 7واں سوال ہے اور سوال نمبر ہے 1. سوال یہ ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں اور علم فقہ کے بغیر اسلامی زندگی کا تصور کتنا مشکل ہے؟ احکام شرعیہ عملیہ کو تفصیلی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے. فقہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ، قرآن پاک کا خلاصہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اور شریعت کے عموم امجاز کا ترجمان اور اسلامی زندگی کے لیے چراغ راہ ہے. اس لیے علوم اسلامیہ میں جو اس کی اہمیت اور ضرورت ہے وہ آفتاب نیم روز کی طرح آیا ہے اور اسلامی زندگی کا ہر شعبہ و پہلو پوری طرح اس سے مربوط ہے. علاوہ ازیں اکثر مسلمانان عالم آج قرآن و حدیث سے بلا واسطہ استفادہ کی اہلیت سے محروم ہیں، لہذا بغیر فقہ کے اسلامی زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے. واللہ عالم بالصواب. آپ کا 8واں سوال ہے اور سوال نمبر ہے 12. تراویح یا دیگر نماز میں قرآن پاک دیکھ کر قرأت کرنا پڑھنا کیسا ہے؟ تراویح اور دیگر نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا مفسد صلاۃ ہے. یاد سے پڑھ رہا تھا مگر مصحف شریف پر نظر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ عالم بالصواب. آپ کا 9واں سوال ہے، سوال نمبر ہے 21. کیا انڈیا گورنمنٹ کے بینکوں سے ملنے والے انٹرسٹ پر زکوٰۃ ہے؟ انڈیا گورنمنٹ کے بینکوں سے ملنے والا انٹرسٹ بالاتفاق علماء اہل سنت کے مال مباح ہے اور اس کا لینا درست ہے. البتہ مال مباح پر قبضہ کے بغیر ملکیت ثابت نہیں ہوتی. جب بینک سے نکال کر اس پر قبضہ کر لے گا تو اس کا مالک ہو جائے گا. دیگر اموال کی طرح اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی جملہ شرائط کے ساتھ. واللہ عالم بالصواب. آپ کا آخری سوال ہے 10واں، سوال نمبر ہے 38 کہ امامت و تدریس بالاجرت پر ثواب کی امید ہے یا نہیں؟ اصل یہی ہے کہ عبادت و طاعت پر اجرت حرام ہے، لیکن فقہاء متاخرین نے ضرورتاً تعلیم فقہ، قرآن اور اذان و نماز پر اجرت کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اجرت لینے کی صورت پر ثواب نہیں ملے گا. واللہ عالم بالصواب. سبحان اللہ.